MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो अल्लाह के नबी ने 3 मुख्तसर नसीहत फरमाई, ध्यान से सुनो। पहली नसीहत, इरशाद फरमाया इदा कुंत फी सलातिका फसल्लि सलात मुअद्दिन, कि सुन अब के बाद जब नमाज पढ़ना तो हर नमाज को जिंदगी की आखिरी नमाज समझ करके पढ़ना। अल्लाह के नबी ने नसीहत क्या किया कि देखो अब तक तुम नमाज पढ़ते आ रहे हो, नमाजी आदमी हो, मगर अब तुम्हारी नमाज में जान पैदा होनी चाहिए। और उसका तरीका ये है, अब जब नमाज पढ़ना तो सलाते मुअद्दे पढ़ना, जैसे दुनिया छोड़ने वाला नमाज पढ़ता है, उस अंदाज की नमाज पढ़ना जैसे किसी मरने वाले को ये मालूम हो जाए कि कल जोहर के बाद हमें मरना है, हमें जोहर की नमाज आखिरी नमाज पढ़ने को मिलेगी। तो वो मरने वाला जोहर की नमाज किस तरह पढ़ेगा? फराइद, वाजिबात, सुनन और आदाब की पूरी रियायत करते हुए दिल हुजूरी, कल्ब हुजूरी के साथ अल्लाह की इबादत करेगा। अल्लाह के नबी कहते हैं अब के बाद जब नमाज पढ़ना तो दुनिया से रुखसत होने वाले की तरह नमाज पढ़ना। इस अंदाज पर तुम नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाज तुम्हारे अंदर याद इलाही का जज्बा पैदा करेगी। आज हम जिस्म हाजिर जहन गायब, जात के एतबार से मस्जिद में मौजूद हैं, नियत बांधे सब में खड़े हैं, मगर दिल दिमाग इधर उधर मुंतशिर रहता है। बस ये सोच कर नमाज पढ़ो आइंदा मौका मिले या न मिले, कब जिंदगी की आखिरी सांस आ जाए, अल्लाह की इबादत को हकीकत समझ करके अंजाम दो। कहा अब के बाद जब नमाज पढ़ना तो दुनिया छोड़ने वाले की तरह नमाज पढ़ना। इस तरह तुम अल्लाह की इबादत करोगे तो अल्लाह तुम्हारी इबादत में जान पैदा कर देगा। वो इबादत तुम्हारे लिए याद इलाही का दरिया बन जाएगी। एक नसीहत। दूसरी नसीहत फरमाई वला तकल्लम बिकलामिन तादुरु मिन्हु गदन, देखो अब के बाद बगैर सोचे समझे बात मत करना, जुबान पर ऐसी बात मत लाओ कि कल तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ जाए। न किसी जात के बारे में ऐसी बात बोलो, न किसी जमात के बारे में ऐसी बात बोलो। मतलब नबी के फरमाने का, बोलने से पहले सोच लिया करो और सोच करके बोला करो, तौल करके बोला करो। आदमी जब सोच कर बोलता है तो गलती नहीं करता है, बेसोचे समझे जब बकता है तो गलती पर गलती किया करता। इसीलिए अल्लाह ताला ने उलमाए देवबंद को ये इम्तियाज अता फरमाया है और ये खुसूसियत अता फरमाई है कि वो लिखने से पहले सोचते हैं और बोलने से पहले सोचते हैं, सोच करके बोला करते हैं और सोच करके लिखा करते हैं। इसलिए लिखने और बोलने के बाद उनको अपनी बात वापस नहीं लेनी पड़ती, उसी को अपनी बात वापस लेनी पड़ती है जो बेसोचे समझे बोला करता है, बेतौले बोला करता है। अल्लाह के नबी ये नसीहत फरमा रहे हैं कि देखो जो कुछ तुम बोल रहे हो सब रिकॉर्ड किया जा रहा है। बेसोचे समझे जुबान पर ऐसी बात न लाओ कि तुम्हें सामने वाले के सामने माजरत करनी पड़े, शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, खाह दुनिया में हो या उकबा में। दुनिया में किसी पर इल्जाम लगा दिया बेसोचे समझे, वो गरीबान पकड़ करके खड़ा हो गया, मैं शर्मिंदा हूं, माफी चाहता हूं, क्यों ऐसी बात बोले। और दुनिया के झमेले से बच गए तो आखिरत की शर्मिंदगी से बच नहीं सकते हो। लिहाजा मस्जिद में रहो तो नमाज इस तरह अदा करो और मस्जिद से बाहर निकलो तो जुबान इस तरह चलाया करो। अब अंदर बाहर की जिंदगी तुम्हारी दुरुस्त हो जाएगी। बेसोचे समझे कोई बात जुबान पर न लाओ। शराब की दुकान चौराहे पर है, नौजवान नमाजी को शराब की दुकान के पास से गुजरता हुआ देखा,
محلے میں آ کر کے پھیلا دیا وہ فلاں حاجی صاحب کا لڑکا تو شرابی ہے، میں نے اس کو شراب کی دکان پر دیکھا۔ ارے اس جگہ جانے کا راستہ وہی، وہ ضرورت کی وجہ سے اس راستے سے گزر رہا تھا، آپ نے اپنی زبان سے اس کو شرابی ثابت کر دیا۔ بے سوچے سمجھے زبان نہ چلایا کرو، یہ بہت بڑی برائی ہے اور بڑی سخت خرابی لانے والی ہے۔ اس لیے فرمایا سوچ سمجھ کر زبان استعمال کرو، ایسی بات مت بولو کہ تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور تیسری اور آخری نصیحت فرمائی، اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَجْمِلْ الْأَيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، اور لوگوں کے ہاتھ میں جو نظر آئے اس سے اپنے آپ کو مایوس کر لو، الگ تھلگ کر لو۔ کیا مطلب؟ لوگوں کے ہاتھ میں دامن میں دنیا کی دولت نظر آ رہی تو اس پر للچائی نظر مت ڈالو۔ اس دارالاسباب میں اسباب دیکھ کر سامان پر فریفتہ نہ ہو جاؤ، بلکہ ہمیشہ تمہاری نظر مسبب الاسباب کی طرف ہونی چاہیے۔ جو اللہ دینے والا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے لوگوں کے ہاتھ سے اپنی نگاہ پھیر کر اللہ کی طرف اپنا دھیان جماؤ۔ دنیا کی دولت و دنیا کے نقشے و جائیداد لوگوں کی دیکھ کر کے اس کی طرف للچائی نظر نہ ڈالو، بلکہ لوگوں سے اپنے آپ کو کاٹ لو، مایوس کر لو۔ لوگوں کے ہاتھ میں جو سامان نظر آ رہا ہے اس پر نگاہ نہ ڈالو، بلکہ اللہ کی طرف متوجہ رہو۔ اس طرح تمہاری آنے والی زندگی درست ہو جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر کے اس ارشاد سے یہ بات اچھی طرح ثابت ہو گئی کہ ہر مسلمان کو اپنے موجودہ حالات کو درست کرنا چاہیے۔ حال موجودہ زمانہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہی ہماری زندگی کا ماضی بننے والا، لہذا اس کو درست کر لو گے تو ماضی شاندار ہو جائے گی، آنے والا درست رہے گا، اس لیے کہ حال تمہارا سدھرا ہوا۔ حال جب بے حال ہوتا ہے تو ماضی بھی اس کی برباد ہوتی ہے، اور مستقبل کا زمانہ، مستقبل کی باتیں وہ بھی خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ ساری گفتگو کا خلاصہ تین باتیں ہمارے سامنے آئی کہ اللہ کا نبی بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ اللہ نبی سے کہتے ہیں ہماری بات دھیان سے سنو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دھیان سے اللہ کی بات سنی تو سب سے پہلے عقیدہ توحید کو اللہ نے ذکر کیا، اور ذکر رسالت کے بعد اللہ نے فرائض کو ذکر فرمایا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نبی اللہ کی عبادت کا پابند ہے تو امتی کو بدرجہ اولا اللہ کی عبادت بجا لانی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دیہاتی کی درخواست پر پہلی نصیحت فرمائی کہ اپنی عبادت کی کیفیت میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اب تک نماز پڑھتے تھے، نماز بولتے تھے، مگر اب نماز کی شان اپنے اندر پیدا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ہر گندگی کے دور کرنے کے لیے اللہ نے سامان صفائی پیدا کیا۔ مثلا برتن گندا ہو جائے تو مانجھن پاؤڈر کا استعمال کرتے ہیں، کپڑا گندا ہو جائے تو صابن پاؤڈر کا استعمال کرتے ہیں، مکان گندا ہو جائے تو جھاڑو پوچھے کا استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ نے اس صفائی کے سامان سے ایک قاعدہ تیار کر لیا کہ گندگی دور کرنے کے لیے صابن کی ٹکیا، گندگی دور کرنے کے لیے جھاڑو اور پوچھا، گندگی دور کرنے کے واسطے پاؤڈر کا استعمال، مانجھن کا استعمال۔ اب گندا ہو گیا کان، اب تک تو مکان گندا تھا، کپڑا اور برتن گندا، مگر اب ہو گیا کان گندا، صفائی کیسے کریں گے؟ آپ نے صابن کی ٹکیا کاٹ کر کے کان میں ڈالنا شروع کیا کہ گندا برتن صابن کی ٹکیے سے صاف ہوتا ہے تو گندا کان بھی صابن کی ٹکیے سے صاف ہوگا؟ نہیں۔ اگر صابن کا ٹکڑا کاٹ کر آپ کان میں ڈالیں گے تو کان کا پردہ صاف ہو جائے گا۔ وہ گندے برتن کی صفائی کا طریقہ
گندے کان کی صفائی کا طریقہ یہ نہیں. اسی طرح گناہ بدعملی کی وجہ سے ہماری اندر کی زندگی ناپاک نجس گندی بدبودار ہو جاتی. اس کی بھی صفائی کے لیے الگ طریقہ اللہ نے بتایا ہے. رات کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے جرموں کا اقرار کر کے اپنے آپ کو اقبالی مجرم بنا کر کے پیش کرتے ہوئے اللہ سے سچی پکی توبہ کرو. اللہ بڑے سے بڑے جرائم گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اور صحابہ کرام کی یہ شان نقل کیا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ. ان سے جب کوئی خطا غلطی ہوتی تھی تو فوراً اللہ کو یاد کرتے تھے, اللہ سے معافی مانگتے تھے اس عہد پیمان کے ساتھ وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. جو ہوا سو ہوا, اب آئندہ ایسی غلطی ہم نہیں کریں گے. اللہ ان کو صاف کر دیا کرتا تھا, اللہ ان کو پاک کر دیا کرتا تھا. یہ سردی کے موسم کی لمبی لمبی راتیں ہیں, ہمیں زندگی کو اللہ کی بڑی نعمت سمجھ کر کے رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور 2-4 رکعت پڑھ کر کے اللہ کے سامنے رو رو کر کے توبہ استغفار کرنا چاہیے. اگر زیادہ مریض بوڑھا آدمی ہے, رات میں تنہا اٹھ کر وضو کرنا نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل ہے, تو اس کو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. آپ گرم بستر پر اٹھ کر بیٹھ جائیے اور بیٹھ کر کے ہاتھ میں تسبیح کے دانے لے کر اللہ سے کہیے اللہ میں اٹھنا چاہتا ہوں مگر جسم ہمارا کمزور, میں وضو خانے تک چلنا چاہتا ہوں مگر ٹانگیں ہماری کمزور. میں بیٹھے بیٹھے اپنے بستر پر استغفار کرتا ہوں, آپ کے تعریف کے کلمات پڑھتا ہوں, سبحان اللہ, الحمدللہ, استغفر اللہ. اس جذبے کے ساتھ آپ تسبیح پڑھیں گے, اللہ آپ کو تہجد پڑھنے والوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اس لیے کہ اللہ بندے کی طلب کو دیکھتا ہے, بندے کی طلب کو دیکھتا ہے. اگر طلب صادق اس کے اندر پائی جاتی ہے تو اللہ تو فضل والا, سب سے بڑا داتا ہے, سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے. لہذا اللہ کی دربار سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے. ہر ایک کو اپنے خالی دامن کے بھرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس رات میں سردی کے موسم میں اٹھ کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کی عبادت کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے. زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جن لوگوں نے یہاں مدرسے کی بنیاد ڈالی ہے. اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں دینی درسگاہ کو جاری فرمائے گا. یہاں قرآن کی, نبی کے سنن کی تعلیم کا, اشاعت کا انتظام کیا جائے گا. یہ دینی ادارے ملت قوم کے لیے بہت بڑا سرمایہ. اس فتنے کے زمانے میں یہ دینی مدرسے, دینی مکاتب یہ ملت کے واسطے بہت بڑا سرمایہ ہے. ان کو آباد رکھنا, ان کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. جیسے ہمیں بھوک مٹانے کے لیے کھانے کی ضرورت, جسم چھپانے کے لیے کپڑے کی ضرورت, اسی طرح اپنا ایمان اپنی نسلوں تک پہنچانے کے لیے اور اپنے ایمان کو بچانے کے واسطے دینی مدارس اور مکاتب کی ضرورت. ان کے ذریعے سے ہمارا دین و اسلام بچے گا, محفوظ رہے گا, ہمارے لیے اسلام پر چلنا آسان ہوگا. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں وہ تینوں باتیں ریپیٹ کیے دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں, بات تازہ ہو جائے. اس دیہاتی کی گزارش پر نبی نے پہلی نصیحت فرمائی کہ دیکھو اب کے بعد جب نماز پڑھنا تو دنیا چھوڑنے والے کی طرح نماز پڑھنا, یعنی اس نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر کے پڑھنا. یہ نماز عاشقانہ کہلائے گی اور یہ نماز عارفانہ کہلائے گی. زندگی کی آخری نماز سمجھ کر کے پڑھو گے تو یہ نماز عارفانہ بھی ہوگی, نماز عاشقانہ بھی ہوگی.
اور دوسری نصیحت آپ نے فرمائی کہ مسجد سے باہر نکلو تو اپنی زبان پر کنٹرول کرو، سوچ سمجھ کر کے زبان چلایا کرو، ناحق بلا وجہ کسی پر الزام نہ لگایا کرو، جو بات بول رہے ہو ایسے کچی بات مت بولو کہ تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں۔ اور آخری نصیحت آپ نے فرمائی کہ لوگوں کے ہاتھ میں جو نظر آ رہا ہے اس سے اپنے آپ کو مایوس کر لو، اللہ کی طرف دھیان لگاؤ، جو ضرورت ہو اللہ کے سامنے رکھو، اللہ عطا کرنے والا ہے، مالک اپنے فضل سے یہ حقیقت ہم سب کے قلب و جگر میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مرحومین کے دعا کے لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ معاون حضرات جو دیے ہیں درود شریف پڑھ کر کے دعا کریں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وانصرنا وارض عنا وتوفنا مع الابرار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر۔ اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما، اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، فضل و مہربانی کا معاملہ فرما، ستاری و غفاری کا معاملہ فرما۔ اے اللہ سفر میں، حضر میں، گھر میں، باہر ہم سب کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، ایمان و اعمال کی، اہل و عیال کی قدم قدم پر بھرپور حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل دائم مستمر نصیب فرما۔ اے اللہ ہلاکت خیز بیماریوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ مدرسہ جس کی بنیاد رکھی گئی، اس میں جن لوگوں نے حصہ لیا، حصہ لے رہے ہیں، اے اللہ یہ سب کچھ آپ کے فضل و کرم سے ہو رہا ہے۔ اے اللہ جس طرح تو نے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اے مالک اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان سب کی خدمت کو قبول فرما، دونوں جہان میں انہیں بہترین بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ انہیں حلال پاکیزہ طیب بابرکت روزی نصیب فرما۔ اے اللہ انہیں حلال پاکیزہ کاروبار نصیب فرما، ان کی کھیتی باڑی میں خیر و برکت پیدا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نالائق نافرمان ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے ان کی اولاد کو مطیع فرما بردار فرما۔ جن کے بچے بچیاں غیر شادی شدہ ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، اے اللہ ان کی ذہنی الجھن کو دور فرما۔ جو قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے جلد ان کو رہائی و نجات عطا فرما۔ اے اللہ مستقیم بھائی اور جتنے لوگ اس دنیا سے رحلت فرما چکے، ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، کروٹ کروٹ رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا۔ اے اللہ خوشگوار زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی نسلوں کی حفاظت فرما، ہم سب کے ایمان و اعمال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مدارس کی، مکاتب کی، مساجد کی، دینی جماعتوں کی، دینی کام کرنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس میں جن کی جو جائز تمنائیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اے اللہ سب کے جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ یہ مولانا جو بے کسی بے بسی کے عالم میں مدرسے کی تعمیر کا ارادہ کر چکے ہیں، اے اللہ تو ان کے حوصلے کو بلند فرما، ان کے عزائم میں پختگی عطا فرما، ان کے معاونین کو ہمت عطا فرما، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے قلوب کو متوجہ فرما، لوگوں کے دلوں میں مدرسے کی محبت پیدا فرما، اپنے نسلوں کو صحیح تعلیم دلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کی برکات، اس کی نعمتیں نسبتیں
اس گاؤں پر خصوصی طور پر نازل فرما۔ اے اللہ پوری بستی پر رحمت کا نزول فرما، آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کو اپنی ذات سے نفع پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے، دوستوں نے، بزرگوں نے، اپنوں نے خاص مقصد کے لیے دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما، سکرات کی بے ہوشگی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، حشر کی رسوائی سے محفوظ فرما، پیغمبر کی شفاعت نصیب فرما، جام کوثر پر حاضری مقدر فرما، دست مبارک سے جام کوثر عنایت فرما۔ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔